बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ नसीम और मैं आपको वेलकम कहता हूं आईसीटी लाइंस के चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल पाकिस्तान के विजन के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल लिटरेसी। सो ये एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसके ज़रिए से हम एक्सप्लोर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, अप्लाई करते हैं, क्रिएट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये बेसिकली एक प्ले ग्राउंड है और जिसमें हम आईटी सर्विसेज को यूज़ करते हैं और आईटी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, अपनी डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। हम लोग कंफ्यूज हैं कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है और हम किस मकाम पर खड़े हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी के हवाले से काम नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं तो हम आवाम की नेचर है कि गवर्नमेंट अगर कुछ परसेंट काम करती है तो कमी हम आवाम पूरी कर देते हैं। और अगर पाकिस्तान की तरक्की की बात करें ओवरऑल, तो इसमें गवर्नमेंट की निस्बत इनफरादी किरदार बहुत हद तक हमें ज़्यादा नज़र आता है और यही बात हमारे आईटी सेक्टर में भी अप्लाई होती है। नाजरीन, ये 90s की बात है कि पहले पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में मैनुअल काम होते थे, फिर वो काम मशीन पर होने लगे, कंप्यूटर्स पर होने लगे। पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे, अभी भी हैं, और फिर लैपटॉप्स और स्मार्ट डिवाइसेस आ गई। मैनुअल काम होते थे पहले, जो मैनुअल काम थे उनको जब ट्रांसफर किया हमने कंप्यूटर्स पर, तो इसको हम कहते हैं कि ये आईटी, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। और जो इंफॉर्मेशन जो पहले हमारे रजिस्टर्स में थी, लेजर्स में थी, कबर्ड्स में थी, बड़े बड़े कबर्ड्स भरे हुए थे फाइल्स के साथ, वो कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गए। फिर 90s की बात है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आई और हमारा एक कम्युनिकेशन इनकलाब आया और हमारी कम्युनिकेशन थी वो सेल फोन में आ गई। और जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपस में मर्ज हो गए तो हमने कहा कि ये आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यही बेसिक फर्क है आईटी और आईसीटी में। जब ये दोनों फील्ड्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मर्ज हुए, ये दोनों टेक्नोलॉजीज मर्ज हुई, तो ये आईसीटी बन गई। तो अभी जो, अगर हम आईसीटी के हवाले से बात करें तो इसमें आप देखें कि एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस में, हेल्थ, कॉमर्स, बैंकिंग, टैक्सेशन, पेमेंट्स और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस तक में हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशन में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कैसे शुरू हुआ और इसकी क्या, कहाँ तक हम जा सकते हैं इसमें, बिजनेस और हेल्थ में, तो पहले देखें, अभी पेंडेमिक की बात है, कोरोना की बात है कि पहले कोई मानता ही नहीं था कि ऑनलाइन लर्निंग भी हो सकती है। लेकिन अब ये पॉसिबल है। मुख्तलिफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स कायम हो चुके हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पहले भी थे, लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा कसरत से शुरू हुआ और जो टीचर्स थे वो भी ट्रेन हुए और स्टूडेंट्स की भी लर्निंग हुई। और इसके बाद अगर आप हेल्थ के हवाले से बात करें तो पहले हमें डॉक्टर्स के पास आप जाएं या ना जाएं, अभी आप घर बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले करके अपने केस डिस्कस कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक भी हो चुका है कि मेडिकल साइंसेज में बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू आ रहे हैं और अभी जो एक मेजर ब्रेक थ्रू आया है वो रोबोटिक्स के हवाले से है कि डॉक्टर अगर अमेरिका में बैठा हुआ है तो वो पाकिस्तान में या किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो रोबोटिक्स के जरिए से ऑपरेशन कर रहा है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। और ये एक वर्चुअल सिस्टम है
لیکن اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن کے حوالے سے فزیکل بھی آپ کے پاس ادارے ہونے چاہیے، لیکن ورچوئل لرننگ بھی اس میں بہت اہم ہے۔ اور پھر ایک اور ٹرانسفارمیشن آئی جس کو ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں۔ اس میں کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس آئسولیٹڈ سسٹم تھے وہ ایک ہو گئے، اور ایک بڑے نظام کی ضرورت تھی۔ اب سٹاک ایکسچینج ہے، اس میں جو کاروبار ہوتا ہے پوری دنیا سے آپ کو کنیکٹ ہونا پڑتا ہے، تو یہ ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن تھی۔ اور پھر اس کا استعمال ایسے بھی ہوا کہ ہماری ہوم اپلائنسز تک یہ ٹیکنالوجی پہنچ گئی۔ آپ کا ٹیلی ویژن آپ جو یوز کرتے ہیں، آپ کے گھر میں جو ایئر کنڈیشن یوز ہوتا ہے، آپ کے گھر میں جو واشنگ مشین یوز ہوتی ہے، یہاں کہ جو ٹوائز بھی یوز ہوتے ہیں، جس کو ہم ٹیکنالوجی کی زبان میں انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں، تو اس کا استعمال وہاں تک بڑھ گیا۔ اور ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی دور چل رہا ہے، اس میں ایک میجر بریک تھرو ابھی جی پی ٹی چیٹ کے حوالے سے آپ نے سن رکھا ہوگا، وہ ہے جس نے گوگل تک کے سرچ انجن کو چیلنج کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو کہنے کا مقصد ہے کہ جو یہ ٹرانسفارمیشن آئی، جب ٹرانسفارم ہوا یہ سسٹم، جو آپ کی آئی سی ٹی تھی وہ ڈیجیٹل ہو گئی۔ اب آپ کہیں پر کسی بھی جگہ پہ ہیں، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے اور آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل ڈیوائس ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے اندر ہر چیز ایک ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کے ڈیجیٹل میں چلی جائے گی۔ جس طرح آپ کا ایک پورا سکول ڈیجیٹل ہوگا، آپ سکول جائیں یا نہ جائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کتنا مشکل تھا پہلے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ آپ گھر میں بیٹھے سارے وہ کام کر سکتے ہیں، آپ کو بینک نہیں جانا پڑے گا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس وزٹ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے پاس آپ آن لائن جاب نہیں کر سکتے، آپ بزنس نہیں کر سکتے۔ مطلب پہلے یہ چیز سمجھانا مشکل تھا، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں تھا ان چیزوں کو۔ تو اب یہ چیز حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں ممکن ہو گئی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ضروریات بڑھ چکی ہیں، ہماری نیسیسٹی زیادہ ہو چکی ہیں۔ اور بڑی مشہور کہاوت ہے کہ آپ کی جو ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن۔ تو یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، یا یہ حکومت یا یونیورسٹیوں کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ ہر پاکستانی کا کام ہے ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے۔ جب تک ہم اس چیز کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے، طاری نہیں کریں گے، ہر ادارہ، ہر گورنمنٹ کا ادارہ، تمام این جی اوز، تمام چیمبرز، تمام ادارے جو کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس سسٹم میں کنورٹ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ڈیجیٹل نہیں کریں گے، ڈیجیٹل پاکستان کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کا ڈیجیٹل پاکستان کراچی سے لے کے خیبر تک، خیبر سے لے کے آپ کے دور دراز رورل ایریاز تک نہیں پہنچتا، آپ کا ڈیجیٹل پاکستان کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ ایک دور دراز علاقے میں ہیں، کسی دور ایریا میں ہیں، آپ کو ایک ریلوے کا ٹکٹ چاہیے، ریل کا ٹکٹ چاہیے، اسٹیشن آپ سے بہت دور ہے۔ جیسے ہم مری کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے دور افتادہ گاؤں ہیں، وہاں سے کسی نے کراچی تک کا سفر کرنا ہے بذریعہ ریل، یا تو وہ فزیکلی آئے گا یا اس کو فزیکلی جانا پڑے گا۔ لیکن اب یہ چیز نہیں رہی، آپ کے پاس ایسی ایپس ہیں، آپ گھر بیٹھے وہ بک کروا سکتے ہیں۔ آپ نے کہیں بیرون ملک ٹریول کرنا ہے، آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کسی ایجنسی میں جائیں، آپ کو گھر بیٹھے آپ کو ان آن لائن جو ایپس ہیں اس تک ایکسیس ہے آپ کی، آپ یہ سارے کام آن لائن کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے، کسی سے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے،
آپ کے پاس بے شمار ایسی ایپس ہیں جس طرح ایزی پیسہ، جیز پیسہ جو ہے، یہ اس طرح کی ایپس ہیں ہمارے پاس. آپ کی آن لائن بلنگ، ریسیپٹس، یہ سب اویلیبل ہیں. آپ نے کہیں نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آپ یہ سارا کام ریموٹ کسی دور دراز جگہ اپنے گھر بیٹھ کے یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے جو اہم بات ہے وہ ابھی آپ اپنی آؤٹ سورسنگ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی بیرون ملک ٹریول کریں اور آپ وہاں پہ جا کے جاب کریں. آپ ریموٹ اپنی جاب کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں. آپ ریموٹ جاب کے لیے اگر ایلیجیبل ہیں تو آپ اپنے ملک میں رہ کے، اپنے شہر میں رہ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے آفس میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں. تو اب ہمیں اس لیول تک کام کرنا پڑے گا کہ ہماری ہر یو سی کے لیول تک ہمارے تمام سسٹمز ایک ہوں، وہ لنک کر جائیں، یو سی لیول تک آئی ٹی سینٹرز بنے، گورنمنٹ لیول پہ کام ہو، اور ڈیجیٹل پاکستان اسی طرح سے بنے گا. اور ڈیجیٹل پاکستان میں مطلب ہمیں سارا ایک ایکو سسٹم بنانا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ ٹیکنالوجیز بہت ضروری ہو چکی ہے. بہت ضروری ہے کہ ٹیکنالوجیز کا فائدہ اٹھایا جائے، ٹیکنالوجیز کو یوز کیا جائے. اور ساتھ ساتھ جو ایک مین جو تھریٹ ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. کہ سائبر سیکیورٹی آپ کی اتنی اسٹرانگ ہو تو ظاہر ہے یہ پھر ملکی لیول پہ ہی حکومت کا کام ہے. آپ کا جو ادارے ہیں وہ اس کو اپنے طور پہ بھی یہ کر سکتے کہ ان کا ڈیٹا، جیسے بینکس کا ڈیٹا بہت سینسیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، سائبر سیکیورٹی بہت مسٹ ہے کہ آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے. جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا ڈیٹا بہت محفوظ رہے، کوئی ہیک نہ کر لے. تو یہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اس وقت دنیا میں کافی حد تک کام ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کیسے ممکن ہوگا یہ سب کچھ. دیکھیں بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. آپ کو آئی ٹی ریسرچ سینٹرز قائم کرنے ہوں گے. کوئی آپ کو علیحدہ سے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں بڑے لیول پہ، بڑے پیمانے پہ. آپ کی یونیورسٹیز بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں. آپ کے ریسرچ سینٹرز بنے یونیورسٹیز میں، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جائے، ریسرچرز کو انوالو کیا جائے. تو اس طرح سے بھی کافی حد تک ہم اس چیز پہ اس خواب کے نزدیک پہنچ جائیں گے کہ ہمارا یہ خواب پورا ہو. اپنی آنے والی نسل کو ٹرین کرنا پڑے گا، ان کو اسکلفل بنانا ہوگا. اور پھر بات وہی آتی ہے کہ کون آن کرتا ہے اس چیز کو، کون ذمہ داری لیتا ہے. تو جب تک ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے، ہم پیپل آف پاکستان، ہم اس کو آن نہیں کریں گے. ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کو شہر شہر، گاؤں گاؤں تک پہنچانا پڑے گا. اور اسی طرح سے یہ خواب پورا ہوگا. تو آپ ہم سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹس میں ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. تو انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں مزید بات کریں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا کمپیریزن کریں گے مختلف کنٹریز کے ساتھ آل اراؤنڈ دی ورلڈ. اور پھر اس حوالے سے ہم اپنے چیلنجز کا تعین کریں گے کہ ہمیں کون سے چیلنجز درکار ہیں، کس کس فیلڈ میں، کس کس لیول تک ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم کافی کمپریہنسو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بیسڈ آپ سے کنٹینٹ شیئر کریں گے. آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور آپ اپنے کومنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. پھر ہم بات کریں گے کہ ہمیں کیسے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن میں، پاورٹی ایلیویشن میں، کامرس میں، ٹیکسیشن اینڈ ریونیو میں، سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز میں، ایگریکلچر میں، اور مختلف جو ہماری کی فیلڈز ہیں اس میں ہمیں کیسے اس کو انفراسٹرکچر اس کا بلڈ اپ کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.